बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लिप में कहा कि ये मौलवी मुज़म्मिल उमर काज़मी ना सिर्फ किस्ब ज़ानी का मुज़ाहिरा करता है बल्कि ये शख्स पक्का मुबग़िज़ आले बैत है। इसने करबला में होने वाली आले बैत नबूवत अलैहिमुस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की शहादतों का इनकार किया, और फिर करबला के अंदर जो अहले बैत नबूवत अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत नबूवत के रुफ़क़ा के साथ जो जुल्म व बर्बरियत और जबर व कहर के पहाड़ तोड़े गए उनका भी इनकार किया, और जो करबला में अहले बैत नबूवत अलैहिमुस्सलाम पर पानी बंद किया उसका भी इनकार कर दिया। जरा आप समाअत फरमाएं। पानी बंद होने के बारे में बहुत ज्यादा मुबालगा किया जाता है कि जी पानी इंज बंद होया कि 3 दिन बिल्कुल एक कतरा भी नहीं लभ्या। ये भी झूठ है, सारे बोलो झूठ है। जितना बड़ा झूठा होवे, जितना मिर्च मसाले लाने वाला होवे, अपने को बना बना के लोग रुआने वाला होवे, असीं उतना उससे खुश होने। बिल्कुल सारा इन्हें अपने ढिड का धंधा बनाया जे, अपने पेट का धंधा जे। कोई वाकया करबला शहादतां किसी दुनिया की मुस्तनद किताब के अंदर कोई नहीं। बिल्कुल सारा इन्हें अपने ढिड का धंधा बनाया जे, अपने पेट का धंधा जे। कोई वाकया करबला शहादतां किसी दुनिया की मुस्तनद किताब के अंदर कोई नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस शख्स को इस क्लिप की बाबत तवज्जो दिलाते हुए और इसकी गिरफ्त करते हुए इसे फतावा रिजविया शरीफ की जिल्द नंबर 14 सफ़ा 592 से इबारत पढ़ के दिखाई थी कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने तो इन सारी बातों का इस बात किया है जिनका तुमने इनकार किया है। इस मौलवी ने उस क्लिप को सुनने के बाद एक वज़ाती क्लिप जारी किया, और उस वज़ाती क्लिप में इसने इस कदर दजलो फरेब का मुज़ाहिरा किया, इस कदर इसकी बातों में तजाद था कि अल अमान वल हफीज, और ऐसे तजादात थे कि मैं यूं कहूं कि जिन तजादात को सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। नाज़रीन एहतशाम, इस शख्स ने वाक़ई करबला का इनकार किया। हमने इसे तवज्जो दिलाई कि तुमने शहादतों का इनकार कर दिया, तो इस शख्स ने फिर वज़ाती क्लिप जो बनाया उसमें आकर ये कहता है कि कौन शहादतों का इनकार कर सकता है। वाकया करबला ऐसी हकीकत, उसका कौन इनकार कर सकता है? ये तो रोजे रोशन की तरह आया बात है, अज़हर मिन शम्स है। और मौलवी साहब, वो कौन जो इनकार कर सकता है वो तुम ही हो। नाज़रीन एक दफा फिर आप समाअत फरमाएं। बिल्कुल सारा इन्हें अपने ढिड का धंधा बनाया जे, अपने पेट का धंधा जे। कोई वाकया करबला शहादतां किसी दुनिया की मुस्तनद किताब के अंदर कोई नहीं। कि ये मौलवी साहब किस तरह करबला में होने वाले जुल्म और सितम के साथ साथ ये करबला में होने वाली शहादतों का भी इनकार कर रहे हैं, और लफ्ज बोल रहे हैं कोई शहादतां नहीं हो। कोई वाकया करबला शहादतां किसी दुनिया की मुस्तनद किताब के अंदर कोई नहीं। कोई शहादतां नहीं हो। ये कोई हसर के लिए आता है, यानी इन्होंने ना सिर्फ इमाम हुसैन पाक की शहादत का इनकार किया है बल्कि जितनी शहादतें हुई करबला के अंदर उन सब का इनकार किया है। मैं मिसाल देकर आपको नाज़रीन समझा देता हूं, अपने सामईन के लिए मिसाल दे देता हूं। जैसा कि कहा जाए आज कोई लड़का भी क्लास में नहीं आया, इसका मतलब यह है कि क्लास में कोई एक लड़का भी नहीं है, सारे के सारे गैर हाजिर थे। इसी तरह मौलवी साहब ने यह बात कही कि कोई शहादतां नहीं हुई, इसका मतलब है कि इसने हजरत राकिब दोशी मुस्तफा, हजरत इमाम हुसैन पाक की शहादत का इनकार किया, इसने हजरत गाजी अब्बास की शहादत का इनकार किया, इसने जनाब ओनो मोहम्मद की शहादत का इनकार किया, इसने अली अकबर और अली असगर की शहादतों का इनकार किया, और दीगर जितने रुफका करबला में शहीद हुए उन तमाम की शहादतों का इनकार किया। चाहिए तो ये था कि आप आकर तौबा और रुजू करते अपनी बात से, लेकिन आपने उज़रे गुनाह बदतरस गुनाह का मिस्दाक बनते हुए अपने कौल बदतरस बोल पर डटे रहे, उसकी बातिल तावीलात आप तावीलें करते रहे जो कि किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं थी। फिर अगर आपने ये आके कहा कि उसका कौन इनकार कर सकता है, मैं कुछ लम्हों के लिए इस बात को भूलकर ये बात मान भी लूं कि आपने कहा कि मैं इन बातों को मानता हूं, लेकिन ठीक उस जहां पे आपने ये बात कही अपनी वीडियो ही में आगे चलाएं तो आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि 10 मुहर्रम को जितनी शहादतें हुई उनका रावी कौन है। वाकया करबला की शहादतों की बात है, ये बात ज़हन में रखें। एक इमाम हुसैन का मदीना मक्के और मक्के से करबला ना, वो वाकयात और नोयत रखते हैं, लेकिन खास 10 मुहर्रम के दिन जो वाकयात हुए उनका रावी कौन है, ये हमारा सवाल है। कौन ऐनी शायता देखने वाला करबला में 10 मुहर्रम को कौन था जिसने सारी बातें बयान की? यानी आपने इस्तिफहाम इनकारी के जरिए से फिर इशारतन वाकई करबला में होने वाली शहादतों का इनकार किया है, और सिर्फ शहादतों का इनकार नहीं किया बल्कि आपने ये जुमले भी कहे कि जो ये कहे वो राफजी है, जो ये कहे वो झूठा है। मौलवी साहब, खुदा का खौफ लेकर अल्लाह को माने, और आपने उस बात का इनकार कर दिया जिसको उम्मत के हाथ तलक्की बिल कबूल हासिल है, जिसके बारे में सहाबा का इजमा है,
محدثین و مفسرین کا اجماع ہے اور تمام مورخین کا اجماع اس بات کر کہ حضرت امام حسین پاک اور ان کے رفقا کو کربلا کے میدان میں پیاسا ستایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ مولوی صاحب تم نے تو اس بات کا بھی انکار کر دیا۔ میں اپنے سامعین کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہوں گا کہ یہ شہادتوں کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ ان پر پانی بند ہوا، اس میں لوگ افراط و تفریط کرتے ہیں۔ اور مولوی صاحب ہم یہ کہتے ہیں ہم مسئلے کے حق والے ہیں، ہم نہ افراط کے قائل نہ تفریط کے قائل۔ تم افراط والے رافضی ہوتے ہیں اور تفریط والے تمہارے جیسے ناصبی ہوتے ہیں۔ تم نے تو مطلق انکار کر دیا اور اس بات کا انکار کیا تم نے کہ پانی تو بند ہوا ہی نہیں، ہوا بھی تو کچھ لمحوں کے لیے، اس طرح کی باتیں تم نے کی۔ ناظرین میں اس بات پہ حوالے دینے سے پہلے آپ کے دلوں میں ایک بات بٹھانا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مولوی اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کا انکار کرتے ہیں، کبھی حضرت علی اصغر کے امام حسین کا بیٹا ہونے پر انکار کرتے ہیں، اور کبھی دیگر کئی باتیں کر کے یہ لوگوں کو اہل بیت نبوت علیہم السلام کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، وہ مشن کیا ہے کہ ہر وہ بات جس کی وجہ سے اہل بیت نبوت علیہم السلام سے محبت ہو وہ دور کر دی جائے، اس پر اشکالات کیے جائیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے۔ اور دراصل اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ کہانی یزید کو بچانے کی کہانی ہے، وہ یزید و مروان کو بچانے کی کہانی ہے، وہ شمر و ہولی کو بچانے کی کہانی ہے۔ اور یہ مولوی صاحب مجھے تو ان کی یتیم العلمی پر ترس آتا ہے، مجھے ترس آتا ہے کہ یہ کیسا اجہل آدمی ہے کہ جسے اتنا معلوم نہیں کہ ایک جانب وہ بات جسے تلقی بالقبول حاصل ہے امت میں، اس کے مقابلے میں یہ کون سی بات لایا؟ کہتا ہے کہ جی انڈیا کے چند نامعلوم، جملہ سنیں، انڈیا کے چند نامعلوم محققین کی تحقیق ہے۔ وہ جو نامعلوم محققین ہے یقیناً وہ تمہاری طرح ہی ناسبی اتباع ہوں گے، اس لیے انہیں بزرگوں کی کتابوں سے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر تم نے کہا کہ جو ایک کہے کہ 3 دن پانی بند رہا وہ رافضی ہو گیا، وہ رافضی ہو گیا۔ اب آؤ ذرا سنو کہ کس نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل بیت نبوت علیہم السلام پر 3 دن پانی بند کیا گیا۔ پہلا والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا۔ اس حوالے کو ذکر کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بات بتا دوں، اور تمہاری جہالت کا پردہ تو چاک تب ہی ہو گیا تھا جب تم نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اجمالی بات کی اور میں اس کی تفصیل کر رہا ہوں۔ اور امام اہل سنت نے جو لکھا 3 دن پانی بند رہا، بعض کہتے ہیں کہ جی دیکھو اس نے اعلیٰ حضرت کی بات کا انکار کر دیا، تو ہم نے انکار کیا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے اجمالی طور پہ بات کی ہے، وہاں تفصیل نہیں تھی، تو ہم نے اس کی تفصیل کی ہے۔ اتنے علماء کرام میرے ویڈیو کلپ کو سنیں گے، آپ اسے بتائیں یا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جب تفصیل کی جائے اور جب اجمالاً بات ہو تو اس میں سلب ہو یا ایجاب ہو، اور جب اس کی تفصیل کی جائے، شرح کی جائے، تو اس میں ایجاب کی جگہ سلب کر دیا جائے یا سلب کی جگہ ایجاب کر دیا جائے؟ ناظرین میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ویسے ہی معاملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کہیں کہ رات ہے اور مولوی صاحب کہیں نہیں رات نہیں ہے یہ دن ہے، اور پھر ساتھ یہ کہیں کہ میں تو اعلیٰ حضرت کے اجمالی بات کی میں نے تفصیل کی ہے۔ اب آئیے سامعین احتشام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کیا فرماتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ 592 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا گیا۔ مولوی صاحب تمہارے فتوے کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی رافضی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہی قول کیا ہے۔ اس کے علاوہ نور الابصار میں علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حتی نزلوا بشات الفراتی فحالوا بین الحسین و بین الماء فعند ذلك ضاق الامر علی الحسین وعلی اصحابہ واشتد بهم العطش۔ مولوی صاحب اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتانا کہ علامہ شبلنجی نے کیا لکھا ہے۔ اور اگلا والا سنو، سر الشہادتین میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ وہ سر الشہادتین کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ واقعات کربلا جس نے پڑھنے ہو وہ سر الشہادتین سے پڑھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں 22,000 کے اس لشکر نے نہر فرات کے کنارے اپنا کیمپ لگا دیا اور حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ آگے آئیں،
مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمہ شارح بخاری، آپ کتنی قداور شخصیت ہے اہل سنت میں. مولوی صاحب تمہیں کیا معلوم مولانا شریف الحق امجدی کون ہے؟ جب تم جیسے ایک ناسبی، امروہی نام کے ناسبی نے اس بات کا انکار کیا کہ اہل بیت نبوت پر کربلا میں پانی بند نہیں ہوا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ اپنی کتاب حکومت یزید پلید کے صفحہ 96 پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسی صورت میں قیاس یہ چاہتا ہے کہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ امام تشنگی بے جا بلب ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو تڑپتا بلکتا دیکھ کر عظیمت کا رقصہ چھوڑ کر آپ رخصت پر عمل فرما لیں. یہ لکھنے والے امام شریف الحق امجدی ہیں، لگا دو فتویٰ ان پر بھی رافضیت کا. اور دشت کربلا میں مولانا حسنین رضا خان خلیفہ ہیں، آپ خلیفہ مجاہد اعلی حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں کہ کربلا میں 3 دن پیاسے رکھ کر مقدس جگر پاروں پر سینکڑوں تیر چلائے گئے. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا حسنین رضا خان. اور اس کے بعد اور آکے غم میں سید احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتی ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا. اور ابن کثیر، امام ابن کثیر آپ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے، مولوی صاحب تم نے ایک بات کی ہے امام ابن کثیر کے حوالے سے، ایک ان کا تفرد پیش کیا ہے، انشاءاللہ میں اگلے کلپ میں تمہارے اس قول کی دھجیاں اڑاؤں گا. امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا، اور اس نے حکم کیا دیا کہ حسین اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جاؤ. اور جس طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند ہوا، اسی طرح حسین ابن علی اور اس کے رفقا پر پانی بند کر دو. یہ امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں مولوی صاحب. اس سے آگے اگلا والا سنو، تاریخ تبری، امام تبری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آتش الحسین حتی اشتد علیہ العطش. آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کو پیاس لگی، اور جب ان پر پانی بند ہو گیا تو ان کی پیاس شدت اختیار کر گئی. مولوی صاحب تمہارے فتوے کے مطابق امام تبری بھی رافضی ہو گئے. آگے آئیے، نبیرہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ سعادت القونین میں یہ بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یزید پلید نے لکھا کس کی جانب؟ عمرو بن سعد کی جانب. کیا لکھا؟ کہ پانی بند کر دے. تو اس نے پانی بند کر دیا، حتیٰ کہ جس کے باعث اہل بیت نبوت علیہ السلام کے بچے تشنگی سے تڑپنے لگے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ تم نہ جانے کہاں پڑھتے رہے، اور وہ جو تمہارے ماننے والے تمہارے فالورز ہیں، میں انہیں کہوں گا خدا را یہ میرے پاس درجنوں کتابیں پڑھی ہیں جن کے حوالے لگے ہیں. اور خدا را مولوی صاحب کچھ تو خیال کرو، اور کسی کو نہیں چھوڑتے، کم سے کم اعلی حضرت کوئی رافضی نہ کہو، انہیں تو بخش دو. اور پھر تم نے اس کلپ میں ایک اور بات کی، تم نے کہا کہ جو شخص یہ بیان کرے یا یہ کہے کہ اہل بیت نبوت علیہ السلام کی پاک بیبیاں ان کے سروں سے چادریں اتر گئی، وہ اس کے منہ میں خاک ہو، اور تم نے لفظ استعمال کی اللہ باللہ، اس کے منہ میں خاک ہو اور وہ یزیدی ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ بعض نے کہا جو پاک بیبیاں تھیں ان کی سروں سے چادریں اتر گئیں؟ الیاذ باللہ تعالی. کیا کوئی مومن اہل بیت کی شان کو جاننے والا وہ اس بات پہ یقین رکھ سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اس منہ میں خاک ہو جو یہ بات کرے کہ پاک بیبیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں. اور صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کو ممبر پہ آ کے بیان کیا جائے، میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ رولکو کو رلانے کے لیے یہ باتیں کی جائیں، ہم بھی اسے منع سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے رونے رلانے کے لیے ایسے باتیں کرنے کو. لیکن مولوی صاحب تمہارے جملے کی زد میں کتنے لوگ آتے ہیں. تم نے کہا جو یہ کہے ان کے منہ میں خاک اور وہ سارے کے سارے یزیدی ہیں. اب آؤ پہلا والا سنو، تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کن کن کو یزیدی کہہ دیا ہے. امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ فتاوی رضیہ شریف کی جلد نمبر 14 صفحہ 592 پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حرم محترم محدرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ خبیث کے دربار میں لائے گئے. مولوی صاحب اگر تم میں ہمت ہے اور تم میں علمی دم خم ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ عورتوں کی بے حرمتی کس طرح کی جاتی ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ بات 3 صدی کے بزرگ امام ابو حاتم محمد بن احمد البستی علیہ رحمہ
اور یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں امام سمحانی لکھتے ہیں، کہتے کان ابو حاتم امام عصری ہی، اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں انہو صاحب فنون و ذکائن مفرط و حفظ واسع للغایہ، اور خطیب بغدادی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان ثقتا نبیلا فاضلا، اور اس کے علاوہ صلاح الدین صفتی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کان من فقہاء الدین و حفاظ الآثار، اور یہ امام سیوطی نے بھی یہی بات ان کے بارے میں لکھی ہے۔ اب وہ بزرگ امام بستی کیا لکھتے ہیں، آپ اخبار الخلفاء میں یہ بات لائے، آپ فرماتے ہیں ثم انفد عبداللہ ابن زیاد رأس الحسین ابن علی الى الشام مع اسار النساء والصبیان من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقطاب مکشفات الوجوہ والشعور۔ مولوی صاحب غیرت ہوئی تو اس حوالے کا رد کرنا، اور امام بستی بھی تمہارے نزدیک اعلیٰ حضرت کے منہ میں تو تم خاک ڈال چکے، اعلیٰ حضرت کو تم یزیدی کہہ چکے، اب ان کے بعد کس کو تم نے یزیدی اور ان کے منہ میں خاک ڈالی ہے؟ وہ امام بستی ہے، بڑے پائے کے محدث ہے، جن کے بارے میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فقہائے دین میں سے تھے، جن کے بارے میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عالم نبیل بنایا تھا، ان کے بارے میں تم نے یہ بکواس کر دی اور ان کے منہ میں خاک ڈالنا چاہتے ہو۔ یہ میرے پاس درجنوں حوالے لگے پڑے ہیں، لیکن تمہارے لیے اتنے ہی حوالے کافی ہیں، کیونکہ تم نے آج تک کسی علمی بات کا کر رد کرنے کی ہمت تم میں نہیں ہوئی۔ اور ناظرین، میں آپ کو اس بات سے ایک اور جہت کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، آپ کے ذہن میں ایک اور جہت اس بات کی رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیا اہل بیت نبوت علیہم السلام کے بارے میں ایسا کرنا یہ درست نہیں، یا مطلق صحابیات یا تابعیات کے بارے میں بھی ایسا قول کرنا درست نہیں؟ تو مولوی صاحب یقیناً آپ کہیں گے، کیونکہ آپ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ یہ یزیدیوں کے باتیں، تو پھر صحابیوں کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں اور تابعیات کے بارے میں یہ باتیں کرنا یہ بھی یزیدیوں کی بات ہوگی۔ تو آؤ کس کس کو تم نے یزیدی کہا ہے؟ اور میں تو حیران ہوتا ہوں تمہاری کم علمی پر، کم فہمی پر، کجکلی پر، جہالت پر۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، پر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ واقع حرہ مولوی صاحب، مجھے آپ نے بتانا ہے، یہ بات مجھے بتانی ہے کہ یہ بیان کرنا کہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے چادریں نہ رہی یہ بڑا جرم ہے، یا یہ بیان کرنا یا لکھنا بڑا جرم ہے کہ صحابیات اور تابعیات کے ساتھ جبرن زنا کیا گیا؟ مولوی صاحب علمی خیانت نہ کیا کریں، خائن نہ بنے۔ پہلا والا سنو، فتاوی رضویہ شریف صفحہ 592 جلد نمبر 14، آپ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی۔ اگلا والا سنو، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی صفحہ 306 پر کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قتل فیہا خلق من الصحابۃ ومن غیرہم ونہبت المدینۃ وافتد فیہا الف وزرا۔ اب مولوی صاحب ذرا کانوں کے دریچے کھول کے جملہ سننا، آپ فرماتے ہیں ہزاروں باکرہ لڑکیوں کی بکارت زائل کی گئی اور ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا۔ اگلا والا سنو، جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یزید کے حکم کے مطابق 3 دن حرم مدینہ مباح رہا اور قتل و غارت ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا ان 3 دنوں میں ان کا پیشہ رہا۔ اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر بات لائے، آپ فرماتے ہیں جب واقع حرہ پیش آیا تو یزیدی لشکر جب وہاں گیا تو انہوں نے عورتوں کے زناکاری شروع کر دی۔ انہو حبلت الف امرات، کہ اس دوران انہوں نے 1000 باکرہ عورتوں کے ساتھ ان کی پردہ بکارت کو زائل کیا ہے۔ علامہ اسوامی نے یہ بات لائی ہے سمت النجوم الاوالی میں۔ علامہ اسوامی کیا فرماتے ہیں، صرف ترجمہ کر کے تمہارے لیے رکھ دیتا ہوں اور لوگ تاکہ سمجھ آئیں بات۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ جو یزیدی لشکر تھا یہ آ گیا مدینے میں تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے لگے، اور زنا کرتے کرتے جب ایک یزیدی کو جگہ نہ ملی کہ وہ عورت کے ساتھ زنا کرتا تو وہ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے پاکیزہ طیب و طاہر منبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے عورت کے ساتھ زنا کیا، اور صرف زنا نہیں کیا، جب اسے اپنی نجاست دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے قرآن کے ورق کے ساتھ اپنی نجاست کو صاف کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، یہ شارح بخاری ہے، آپ کیا فرماتے ہو اپنی کتاب حکومت یزید پلید میں؟
آپ فرماتے ہیں ہزاروں دوشیزگانے حرم مصطفیٰ کی عصمت دری کی گئی. اور آخری حوالہ سنو. ویسے تو میرے پاس یہاں درجنوں حوالے لگے پڑے اور یہ کتابوں کا انبار پڑا ہے, میں تمہیں ہر ایک عبارت دکھا سکتا ہوں. النجوم الظاہرہ فی ملوک المصر والقاہرہ میں امام ابن تغری بردی علیہ رحمہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 کنواری عورتوں کی عزت پامال کی گئی, ان کا پردہ بکارت زائل کیا گیا. تو سامعین یہ درجنوں حوالے سننے کے بعد اور 20 حوالے میرے پاس آگے لگے ہیں. میں آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور اس مولوی سے بھی کرنا چاہوں گا, اس کے ہمنواؤں سے بھی کرنا چاہوں گا. ماننا تو تم نے ہے نہیں, چونکہ تمہارے بڑے نے سیدہ کائنات کے بارے میں بکواس کر کے رجوع کرنا مناسب نہیں سمجھا. تم نے کیا کرنا ہے, لیکن لوگوں تم یاد رکھنا یہ بات, اس جامع سے یہ بات تم نے پوچھنی ہے کہ کیا یہ بیان کرنا بڑی بات ہے کہ کسی کے پاس چادر اوڑھنے کے لیے نہ رہی, یا یہ بیان کرنا بڑی بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی, اور صرف بدکاری نہیں زنا بالجبر کیا گیا. تو یقیناً مولوی صاحب کو جب آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یقیناً یہ بڑی بات ہے. تو پھر اگر وہاں بیان کرنا درست اور جائز نہیں, یزیدی ہو جاتا ہے بندہ, تو یہاں بھی یزیدی ہو جاتا ہے مولوی صاحب. اور تمہارے فتوے کے مطابق یہ درجنوں محدثین اور یہ درجنوں مورخین رافضی ہو گئے, اور یہ نہ صرف رافضی ہوئے بلکہ یزیدی ہو گئے تمہارے قول کے مطابق. نہ تو تم نے پہلے جواب دیا, کسی علمی بات کا تمہارے پاس جواب تو ہے نہیں, یتیم العلم ہو. مولوی صاحب اگر کوئی شخص حضرت امام غزالی کے تفرد کی وجہ سے ان پر جرح کرے تو تم اسے بے ادبی کا نام دیتے ہو. ہم بھی کہتے ہیں ایسی جرح نہیں ہونی چاہیے جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو. لیکن مولوی صاحب تمہیں یاد ہو تم نے اپنے کلپ میں یہ بات کہی تھی کہ جتنے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے یا بیان کی ہے کہ بنو امیہ کے حکمران اہل بیت نبوت علیہ السلام اور بالخصوص مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام پر سب و شتم کرتے رہے, یہ سارے رافضی ہیں اور رافضیوں کی باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ رفض از قبیل کفر ہے, یعنی تم نے ان سب کو کافر کہا ہے. اور وہ نام کون کون سے تھے جن کو تم نے کافر کہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم توبہ کرتے, رجوع کرتے, اپنی بات واپس لیتے, عوام کے سامنے آ کر معافی مانگتے کہ میں نے اہل سنت کی اتنی مقتدر شخصیات کی تکفیر کر دی ہے. ان لوگوں میں کون کون تھے جن کی تو نے تکفیر کی ہے؟ حضرت امام مسلم ان میں شامل ہیں, امام احمد بن حنبل ان میں شامل ہیں, حافظ ابن حجر اسقلانی ان میں شامل ہیں, اس کے علاوہ امام بخاری اس میں شامل ہیں, امام ابن حجر اسقلانی, امام بوصیری, امام ابن عساکر, علامہ ذہبی اور امام سیوطی ان میں شامل ہیں جن کی تم نے تکفیر کی ہے. اور پھر صرف یہی بزرگ نہیں, امام ابن ابی خیثمہ نے کی تم نے تکفیر کی ہے. اور اس کے علاوہ درجنوں میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں, حوالے لگے پڑے کہ جن بزرگوں کی تم نے تکفیر کی ہے اور وہ تمہیں میں بتا چکا. اور پھر یہیں تک بات نہیں ہے, آگے آؤ. تم نے ایک بات ساتھ اور یہ کہی تھی کہ جو یہ کہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کبھی رسم کو بند کیا گیا وہ بھی رافضی ہے. تو اس زد میں تم نے کن کن لوگوں کی تکفیر کی وہ بھی سن لو. امام سیوطی کی تم نے تکفیر کی, امام ابن اسیر جزری کی تم نے تکفیر کی, امام سوامی کی تم نے تکفیر کی, اس کے علاوہ امام بخاری کی تم نے تکفیر کی, اور ملا علی قاری کی تم نے تکفیر کی. یہ اور بھی درجنوں بزرگوں کے نام ہیں اور پیچھے بھی درجنوں بزرگوں کے نام ہیں. اتنے بزرگوں کی تکفیر تم نے کی ہے. مولوی صاحب میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں, پھر میری تم سے ذاتی جنگ نہیں, لڑائی نہیں, جن جن بزرگوں کی تم نے تکفیر کی ہے ان پر رافضیت کا فتویٰ لگایا ہے. اگر شرم ہے, حیا ہے تو سامنے آؤ اور آ کر اس بات سے توبہ اور رجوع کرو کہ تم نے اتنے بڑے بڑے محدثین اور مورخین کی تکفیر کی ہے. آخر میں عوام اہل سنت سے یہ التماس کروں گا کہ یہ مولوی اور اس کے ہم نوا مولوی جب چاہیں, جیسے چاہیں, جہاں چاہیں جس کی تکفیر کر دیں, کیا انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ اور وہ بات جو کسی نے کہی نہ ہو اس کے پلے ڈال کر رافضی کہہ دیں, اور اعلیٰ حضرت تو کہیں کہ رافضی از قبیل کفر ہے, یہ رفض از قبیل کفر ہے. اعلیٰ حضرت تو انہیں کافر کہیں رافضیوں کو, اور یہ مسلمانوں کو اٹھ کر رافضی کہیں. گویا اس کا مطلب یہ بنا, حل کروں بات کو تو یہ بنا کہ یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. اور میں نے درجنوں باتیں گن دی, کتنے بڑے بڑے مورخین و محدثین کو انہوں نے کافر کہا, اور ان کی تکفیر انہوں نے کر دی. تو آج کے کسی عالم, کسی مفتی کی تکفیر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ میں آخر میں صرف عوام اہل سنت آپ کے لیے اتنی بات کہوں گا, خدا را ایسے سنیت کے چھپے لبادے میں ناسبیوں سے بچیں. اور ان کے لیے اتنی بات کہوں گا, مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی زبان سے جو لکھی گئی, آپ فرماتے ہیں آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت.